अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आखिरत के बारे में, जो कि हमारे बुनियादी अकायद का आखिरी अकीदा है, यानी कि पांचवा अकीदा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसके लुग़वी मायने देखेंगे, आखिरत के इस्तिलाही मायने देखेंगे, फिर हम कुरानी आयात की रोशनी में इससे बयान करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मुनकरीन के जो शुबहात हैं, कुरानी जवाब उनका क्या है, फिर हम उसकी अहमियत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आखिरत से। आखिरत क्या है? इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा आखिरत भी है। तो इसका मफहूम में सबसे पहले हम लग़वी मायने देखेंगे इसके कि लफ्ज़ आखिरत के मायने बाद में होने वाली चीज़ के हैं। बाद में होने वाली चीज़, जैसे कि हमें पता है कि आखिरत कब आएगी? जब क़यामत का दिन आएगा। क़यामत का दिन वही है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिया गया, जो कि लाजमी आना है। ठीक है, इसके मुकाबले में लफ्ज़ दुनिया है, जिसके मायने करीब की चीज़ हैं। तो लफ्ज़ आखिरत के मायने क्या हुए? बाद में होने वाली चीज़। और लफ्ज़ दुनिया के मायने क्या हैं? करीब की चीज़। तो अकीदा आखिरत का इस्तिलाही मफहूम यहाँ पर ये है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता। फ़ना मतलब कि ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसकी रूह बाकी रहती है। इंसान मर जाता है, उसका जिस्म को दफना दिया जाता है, लेकिन उसकी जो रूह है वो बाकी रह जाती है, बच जाती है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला इसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके इसे दोबारा ज़िंदा करेगा। और वो दिन कौन सा होगा? वो क़यामत का दिन होगा। और फिर इंसान को इसके नेको बद अमाल मतलब अच्छे और बुरे अमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। मतलब कि दुनिया में जिसने इंसान ने नेक काम किए होंगे, अच्छे अमाल किए होंगे, उन्हें उसका बदला दिया जाएगा, और जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे उन्हें उनकी बुराई का बदला दिया जाएगा। तो नेक लोगों को एक ऐसी जगह अनायत की जाएगी जो अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर होगी, और इसका नाम क्या है? जन्नत है। और बुरे लोग एक इंतहाई अज़ियतनाक जगह में रहेंगे। अज़ियतनाक मतलब कि बहुत तकलीफ़दा जगह है वो, जिसका नाम क्या है? जहन्नुम है। तो यहाँ पर हम कुरान का मफहूम देखेंगे कुरान मजीद की रोशनी में। इसमें हम आयत लिख देंगे। अगर हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिरत का मफहूम कुरानी आयत की रोशनी में बताएं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा इंट्रो देंगे हम आखिरत के बारे में कि उसके लुग़वी मायने क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम ये बताएंगे कि वो बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली हम आयत लिख देंगे जो कि कुरान मजीद की होगी। ठीक है, कभी भी आपने डायरेक्ट आयत नहीं लिख देनी, मतलब कि थोड़ा उसे इंट्रो बताना है उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपने उसे आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अनफितार की आयत है जिसका तर्जमा है बेशक नेक लोग बहिश्त में है। बहिश्त मतलब जन्नत में है, सुकून में है, और बेशक गुनाहगार दोज़ख में है। ठीक है, आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा क्या है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई से दो बताएं आप पॉइंट्स कि आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात जो हमें दी गई हैं उनका खुलासा क्या है। तो वो क्या है? इंसान की दुनियावी ज़िंदगी इसकी आखिरत की ज़िंदगी का पेश ख़ैमा है। मतलब कि जो इंसान दुनिया में करता है वही आखिरत में उसने भुगतना है। उसकी अच्छा काम किया होगा तो उसे सज़ा मिलेगी, अच्छा काम किया होगा तो उसे उसकी अच्छाई का बदला दिया जाएगा, अगर बुरे काम किए होंगे तो उसे उसकी बुराई का बदला दिया जाएगा। मतलब कि पेश ख़ैमा है, जो दुनिया में करेगा वही आखिरत में उसने भुगतना है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी मतलब कि ख़त्म होने वाली है, और आखिरत की ज़िंदगी क्या है? दायमी मतलब कि हमेशा रहने वाली, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इंसान के तमाम अमाल के पूरे नताइज इस आर्जी ज़िंदगी में मरतब नहीं होते। मतलब कि जो इंसान अमाल करता है उसके जो नतीजा है वो उसे आर्जी ज़िंदगी, मतलब कि जो हमारी ज़िंदगी है, अब दुनिया है, इस ज़िंदगी में उसका बदला नहीं दिया जाता पूरा, जबकि वो बदला कहाँ हमें दिया जाएगा? आखिरत में दिया जाएगा। बल्कि इस आर्जी ज़िंदगी में जिन अमाल का बीज बोया जाता है इनके हकीकी नताइज आखिरत की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम दुनिया में अमाल करते हैं उनका बदला हमें आखिरत में दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह दुनिया की हर चीज़ अलहदा अलहदा अपनी एक उम्र रखती है, जिसके
ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے کوئی فرنیچر ہم بناتے ہیں تو اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، ایک مدت کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ بھی ایک مدت، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، جب وہ ٹھیک رہتی پھر خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا کا نظام ہے، ہماری دنیا کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس وقت میں اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، مطلب کہ بالکل ختم ہو جائے گی یہ دنیا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا۔ دوسرا نظام مطلب وہ کیا ہوگی؟ آخرت، اور آخرت میں جن لوگوں نے جیسے مال کیے ہوں گے انہیں ویسا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی، مطلب کہ اللہ جو اس کی روح ہوگی اسے اس کے جسم میں دوبارہ منتقل کر کے اسے دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس دن عدالت لگائیں گے، فیصلہ کریں گے کہ انسانوں کو ان کی اچھائی اور برائی کا کیا بدلہ دیا جائے اور کیا سزا دی جائے اور کیا جزا دی جائے، جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ جزا مطلب کہ اس کا اچھائی کا بدلہ۔ تو نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ منکرین مطلب کہ وہ لوگ جو کہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت آنی ہے، قیامت کا دن آنا ہے، برحق ہے، تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا جواب دیا ہے انہیں؟ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے، قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، مطلب کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے مشرکین لوگ، تو اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے، مطلب کہ وہ کچھ شک کرتے تھے۔ تو کیا تھے؟ سورہ سجدہ میں ہے ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ کہ وہ جو منکر ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم دنیا سے بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو کیا کوئی ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ؟ کوئی ہمیں زندہ کر سکتا ہے؟ ایسے انہوں نے پوچھا۔ تو سورہ یاسین میں ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں؟ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں مشرکین لوگ کہ ہماری جب مرنے کے بعد تو ہڈیاں ساری بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں، انسان کا جسم بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کچھ بھی نہیں اس کے اندر رہتا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو پھر سورہ انعام میں کیا کہا گیا؟ ترجمہ، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ تو یہاں پہ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہا؟ تو تیسری بات منکرین نے کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ وہ مطلب یہ کہتے رہے کہ ہم یہ جو زندگی ہے، زندگی میں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو یہ تین ان کے سوال تھے۔ پہلا کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے، مطلب دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں، اور تیسرا انہوں نے کیا کہا؟ اور تیسرا ہے کہ ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پھر زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت اچھا جواب دیا ان کے شبہات کا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا، تم پہلے موجود نہ تھے، مطلب کہ تم پہلے اس دنیا میں موجود نہ تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا، مطلب کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ جو قادر مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، مطلب کہ پہلے زندہ کرنے پر قادر ہے، پہلے بنانے پہ قادر ہے، وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ مطلب کہ اللہ نے یہاں پر کیا کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ایک دفعہ پیدا کیا، تو میں دوبارہ بھی تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، تمہیں دوبارہ زندگی بخش سکتا ہوں۔
تو سورہ روم میں اللہ نے کیا جواب دیا یہاں پر ترجمہ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا اور وہی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو سورہ یاسین میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ترجمہ جس کا ہے، تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ کہ یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، پہلی بار بنایا تھا۔ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حالانکہ تم بے جان تھے پھر جلایا تم کو، مطلب کہ جلا دیا، تمہیں آگ لگا دی، تم کو پھر مارے گا، تم کو پھر جلائے گا، تم کو پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا سوال کیا کہ جو انسان کے تمام نتائج کیا اسے دنیاوی زندگی میں اس کا صلہ مل جاتا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہاں میں سزا سے بچا رہتا ہے، مطلب کہ اسے کوئی سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے ہیں انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کہ جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، برے اعمال کیے، تو کیا انہیں کبھی بھی ان کی سزا نہیں ملے گی اگر انہیں دنیا میں نہیں ملی؟ اور وہ کیا پوچھ رہے ہیں آگے کہ کیا نیکی کاروں کو اچھے اجر سے محروم کیا جائے گا؟ جنہوں نے ساری زندگی دنیا میں نیک اعمال کیے انہیں ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو ابس پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ان کے اعمال کا انہیں پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر سورہ مومنون کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، سو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا بے مقصد، مطلب کہ بغیر کسی مقصد کے بنا دیا، اور تم ہمارے پاس پھر کر نہیں آؤ گے، مطلب کہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، کہ مرنے کے بعد تمہیں کیا اللہ کے پاس نہیں جانا؟ تو یہاں پر کسی بھی انسان کو بے مقصد نہیں بنایا گیا، اسے اللہ کی عبادت کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کسی مقصد کے تحت ہی بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر آگے کیا ہے کہ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ تو کیا ہے، آخرت برحق ہے، مطلب کہ بالکل لازمی آنے والی ہے اور ضرور آ کر رہے گی۔ تو نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے ان کے جن کو اللہ کیا کر دے، معاف کر دے، ان کے علاوہ باقی سب کو سزا ملے گی، مجرموں کو ان کے گناہوں کی۔ تو یہاں پر آگے ہے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیوں اہم ہے، کیوں اہمیت رکھتا ہے ہمارے اسلام میں؟ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے
اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ جنگل کا قانون رائج ہو جائے مطلب کہ ہر انسان اپنی منمانی کرتا پھرے، اپنی مرضی کرتا پھرے، جو انسان گناہ کرتا ہے گناہ ہی کرتا پھرے، جو انسان مطلب کہ ہر انسان اپنی یہاں پر مرضی کرتا رہے کہ اسے بالکل ڈر ہی نہیں ہوگا کہ آخرت ہے، اسے اس کے نیک اور بد اعمال کی سزا ملے گی۔ تو عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے۔ تو جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ تو اس عقیدہ آخرت کا مقصد یہاں پر کیا ہو گیا انسانی زندگی میں، کہ انسان جب کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اسے بالکل دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہاں آخرت آنی ہے، مجھے اپنے اعمال کی سزا ملے گی، اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی سزا دی جائے گی، تو وہ یہ سب سوچ لیتا ہے۔ آگے کیا ہے، جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے، اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے، مطلب کہ زہر سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، مطلب اسے یہ یقین انسان کو ہوتا ہے کہ زہر سے ہلاکت ہو جاتی ہے، مطلب کہ موت ظاہر ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کی، اور آگ سے کیا ہوتا ہے، آگ جلانے کے کام آتی ہے، ان لوگوں کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، مطلب کہ کھانے اور پینے کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ نجات و فلاح مطلب کہ اس کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کروں اور اپنی آخرت کو بہتر کروں، تو اس طرح وہ برے اعمال سے بھی بچ جائے گا۔ تو عقیدہ آخرت کا یہ بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کیونکہ وہ انسانوں کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پر دیکھا آج اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت، منکرین کے شبہات، اس کے لغوی معنی، آخرت کے اصطلاحی معنی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔